अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोटापा 100 बीमारियों की माँ है। सुबह निहार मुंह सिर्फ एक दाना खा लो, 2 दिन में पेट अंदर चला जाएगा। जब हमारा दिमाग मैदे में कोई नुकसानदेह चीज या खतरा महसूस करता है तो मैदे को हरकत करने का सिग्नल देता है, जिसके नतीजे में मैदा हरकत करके जो कुछ भी हमने खाया होता है उसे मुंह के जरिए वापस बाहर निकाल देता है। इस अमल को उल्टी कहते हैं। मकान से सांप भगाने के लिए सेहतनामा टोटका। बकरी का खुर मकान में जलाने से मकान से सांप भाग जाएगा। पानी ज्यादा पिया करो, इससे आपकी अकल में इजाफा होगा। ये गुस्से को ठंडा करता है और खाने को हजम करता है। रोजाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। खाना खाकर सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। एक चुटकी काला नमक निहार मुंह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। सफर पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबाने से कैं और मतली का मसला नहीं होता। निहार मुंह दूध में शहद डालकर पीने से बीनाई तेज होती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। भरे पेट जमा करने से पैदा होने वाला बच्चा सुस्त और कुन जहन होता है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कब्जे ज्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म होती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में कभी बीमारियां नहीं आती। 2 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। खीरा छीलने के बाद उसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वॉश बेसिन की नाली और बावर्ची खाने में खुदरों में डाल दें, इससे लाल बेग नहीं आएंगे। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए। इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जो पिया जा सके। 3 दिन पीना है। नहाने से कबल नाक में जैतून का तेल लगा लिया करो, जिस्म में बदबू और मैल जल्दी नहीं आएगी। रोटी खाने से पहले 1 अदद बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। कच्चे फल खाने से कबल लीमू का रस 1 कतरा पी लो, कच्चे फल की वजह से पेट दर्द नहीं होगा। बदहजमी को दूर करने के लिए पुदीने का रस लेकर बराबर मिकदार में शहद और लीमू का रस मिलाकर पी लें, बदहजमी दूर हो जाएगी। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद तौलिए से क्रीम को उतार लें। अब लीमू के रस और छिलके नाक पे रगड़ें और कीलों को हाथों से दबाकर निकाल दें। रोजाना चेरी खाने से हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। सोने से कबल गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से रात को नींद में खराटे नहीं आते। फ्रिज में रखे चावल बार बार मत खाएं, मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती। पट्ठों में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो वहाँ कभी रिस्क की फराखी नहीं हो सकती। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो चबाकर खा लो, इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगाएं, सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। पेट की गैस ज्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खिलाने से बवासीर खत्म हो जाती है। पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो, कि गैस खत्म हो जाएगी। खाने के बाद गुस्ल करने से इंसान की जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज हो जाती है। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाएं।
پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھائیں۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ کلونجی کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ نہار منہ 2 لہسن 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، آپ کے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دیں ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قوت بہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں، 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ روزانہ دوپہر کو گنے کا رس پی لینے سے آپ کی آنکھوں کی کشش بڑھتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرو، اس سے کبھی بھی دل کے وال بند نہیں ہوں گے۔ ناخن منہ سے کاٹنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر جلد پھٹنے لگے تو گرما کاٹ کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے جلد پھٹنا بند ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے پیشاب کر کے سویا کریں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی کتاب پڑھی جائے تو آنکھیں تھک جائیں گی اور نیند اچھی آئے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے بیماری لگ سکتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ کچا دودھ پیا کرو، آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو روزانہ دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو پالک میں لیموں نچوڑ کر کھایا جائے تو قبض سے نجات مل جائے گی۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو روزانہ صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو 2-3 منٹ دیکھنے سے آنکھوں سے پانی آنا بند ہو جائے گا۔ آنسو پینے سے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ پانی پی کر فوراً لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے دماغ کو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ کریلے کے بیج کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو گرم غذاؤں کا استعمال کم کریں اور ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں۔ کھانے میں پسا ہوا ادرک شامل کر لیا کریں تو اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھایا کرو، عمر بڑھ جاتی ہے۔ جو روزانہ صبح ایک ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی پینے سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، یہ عقل کو بڑھاتا ہے اور غصے
غصے کو کم کرتا ہے۔ جو انسان کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں گھیرتی۔ جن خواتین کی جلد خشک اور روکھی سی ہو وہ ناشپاتی کا استعمال روزانہ کریں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگائیں، جھریاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو، درد جیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، بڑھاپے جیسی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چکھ لیا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ جو عورت پالک اور توری کھاتی ہے اس عورت کا چہرہ خوبصورت اور جوان نظر آتا ہے۔ جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دے دے ایسے گھر میں بہت جلد رزق کی ریل پیل ہو جائے گی اور رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ بخار میں کمی نہیں آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ جو عورت حاملہ ہے وہ کھیرے زیادہ کھائے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ ہے، میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں کی طار آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں۔ ترجمہ: اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی
کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا ہو، اس دعوت میں سے کھایا، جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے ان کو جھٹلایا۔